अस्सलाम वालेकुम। उर्दू नॉवल हब पीके में आप सब लोगों को खुश आमदीद। आज हम एक छोटा सा नॉवलेट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है दिल पे उतरा बहार का मौसम। चलें जी स्टार्ट करते हैं। खूब बड़ा सहन जिसके आधे से ज़्यादा रकबे को नीम के घने दरख्त की छाँव ने अपनी आगोश में ले रखा था। इस वक्त 2 मंजिला इमारत में रहाइश पजीर तमाम जुमला ख़वातीन का इज्तमाही मरकज़ बना हुआ था। सबकी अपनी अपनी आवाज़ थी, अपना अपना अंदाज और अपनी अपनी बोली, लेकिन मौजू एक ही था और जो इन सब के बीच बड़े ज़ोरों शोर से डिस्कस हो रहा था, और वो मौजू था राबेल की शादी। वो भी बज़ाहिर अनजान बनी कूड़ियाँ मिट्टी में भर भर सुर्ख रंग के कपड़े और गोटे से बनाई गई बसात पर फेंक रही थी, और ध्यान चूँकि मुसलसल अम्मी और ताई अम्मी की बातों पर लगा था, इसलिए इतने ही तसलसल से हार भी रही थी। भाई मैं नहीं खेल रही, तुम्हारा ध्यान तो है ही नहीं इधर। जरताज ने एकदम ही सारी कौड़ियाँ बिखेर दी। और नहीं तो क्या, चलो तानिया को जाने क्या ख्याल आया कि वो एक्साइटमेंट के मारे अपनी झोली में से मूंगफली के सारे छिलके वहीं झाड़ ओढ़ कर खड़ी हो गई। गानों की प्रैक्टिस करते हैं, इसकी आवाज़ में बचकाना सा शौक था। हालांकि वो उम्र में राबेल से 2 साल बड़ी थी। राबेल ने कदकड़े लगाती जरताज के साथ अंदर जाती सोनिया को हंस के देखा। भला सिर्फ 2 लड़कियां मिलकर कौन सी गानों की प्रैक्टिस करने वाली थी, और जिसकी शादी हो रही है इसे तो कोई पूछता ही नहीं, सबको अपनी अपनी पड़ी है। सोचते हुए इसके कान एक बार फिर अम्मी और ताई अम्मी की बातों की तरफ लगे, जहाँ बार बार इसकी शादी और शादी की तैयारियों के हवाले से इस सितमगर का नाम बार बार आ रहा था, राफे सिकंदर। इस खानदान का सबसे बड़ा फर्जंद अर्जमंद और राबेल इफ्तिखार इस फैमिली की सबसे छोटी और लाडली बेटी। इस लिहाज से ये शादी पूरे घर में सबसे ज़्यादा अरमानों भरी शादी थी। उम्रों में वाजिया बल्कि किसी हद तक काबिल एतराज़ फ़र्क बुरी तरह मजाजों पर असरअंदाज हुआ था। यही वजह थी कि वो हर आम लड़की की तरह जहाँ शादी की ख्वाहिश रखने और इसके पूरा होने पर खुश थी, वहीं कभी कभी राफे का मिजाज देखकर फिक्रमंद भी हो जाती थी। कम उम्र होने की वजह से तबीयत में बेफिक्री लावालीपन का अंसर जो उरूज पर था, आजकल वो इससे जान छुड़ाने की फिक्र में हलकान हो रही थी। हर काम वक़्त पर करने की फजूल आदत अपनाने की भी कोशिश जारी थी। सर झाड़ मुंह फाड़ वाली कैफियत में भी बफजले खुदा काबिल ज़िक्र तब्दीली आ गई थी। ये सब वो शिकायत थीं जो राफ़े एक कज़न होने के नाते इसे जताता रहता था, लेकिन अब ज़िंदगी में पहली बार इसे इन शिकायत का ना सिर्फ नोटिस लेना था, बल्कि इन्हें दूर करने की हतलमकदूर कोशिश भी करनी थी। वो अपने शेड्यूल पर खुश और सख्ती से अमल पैरा थी। इसके दूसरे कज़न्स और बहन भाई इसका मजाक भी उड़ाते थे और इसे सहराते भी थे, लेकिन वो हर 2 सूरतों में कान लपेटे रखती, लेकिन कान खोलने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। ऊपर से अम्मी थी जो नसीहतों का न जाने कौन सा अंबार ज़बान की नोक पर उठाए फिरती। इनके हर लेक्चर का आगाज़ और अख्ताम इसी जुमले से होता था, अब तुम छोटी नहीं रही हो, बड़ी हो गई हो। वो भी ऐसा ही जाती सर्दियों और आती गर्मियों की शादी से करीब तरीन दिनों में से एक दिन था, जब इस ने अम्मी के लेक्चर बुनने की ख्वाहिश को रद्द करते हुए हाथ उठाकर ज़ोर से कहा, अम्मी मुझे अच्छी तरह पता है मैं अब बड़ी हो गई हूँ, कोई बच्ची नहीं रही। और अम्मी इस वक्त किचन में खड़ी थी जब इसने नहायत चिढ़कर अपनी बात मुकम्मल की और मुड़कर सलाद के लिए कचर कचर प्याज कतरने लगी। अम्मी जब किचन से गईं और वो दूसरा कोई जो दबे पाँव किचन में आया था वो कौन था, इसे सरोकार ना था। अब इतनी भी बच्ची नहीं हो कि एक ज़रा सी प्याज भी। अचानक छुरी शेल्फ पर गिरने के अंदाज में रख दी गई। अब दूसरे हाथ से उंगली पकड़े वो मुड़ी तो धक से रह गई। अरे ये तो राफे हैं, ये यहाँ कब आए? नील के नीचे की गई उंगली में से निकलती खून की धार बहते वो मुसलसल इसी बात पर गौर कर रही थी, जब भी इनकी आवाज़ पर उछल पड़ी, ये लगा लो जी। हांगकांग की तरह देखा, ये ट्यूब लगा लो, बल्कि लाओ मैं लगा दूँ। राफे इसकी कैफियत से भरपूर हिज़ उठाते हुए बोले और इसका हाथ पकड़कर सख्ती से उंगली पर अपना अंगूठा जमा दिया। पानी बहाओ तो खून निकला चला जाता है, ऐसे रुकेगा? वो तो सर झुकाए कॉलें जरी सुनती रही, शरीफ बच्चों की तरह।
ایک ذرا آنکھ اٹھا کر ان کی شرارتی مسکان دیکھ لیتی تو فوراً ہاتھ چھڑا کر بھاگ لیتی۔ وہ تو ٹیوب لگا کر مسکراتے ہوئے کچن سے نکل گئے۔ وہ سمن بکمن کی عملی تفسیر بنی رہی۔ مایوں سے 2 دن پہلے نگہت باجی اور چھوٹی پھوپھو کی ایک ساتھ تشریف آوری سے گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کبھی نچلے پورشن میں محفلیں جمی ہیں تو کبھی اوپری منزل پر۔ امی نے حتی المقدور کوشش کی تھی کہ رابیل رافع سے پردہ کرنا شروع کر دیں، لیکن یہ طوفان لڑکے، چھوٹی پھوپھو کے تینوں سپوت، خود اس کے دونوں بھائی اور نافع جو اس کا ہونے والا دیور تھا، وقتاً فوقتاً امی کی طرف سے ٹانگا گیا پردہ چاک کرنے میں لگے رہتے۔ ایک ایسے ہی دن وہ امی کی لگائی گئی پابندیوں کے زیر اثر اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی، جب دروازہ کھول کر رافع اندر آئے اور اس نے آہٹ پر پلٹ کر دیکھا اور اچھل کر رہ گئی۔ آپ کیسے آ گئے؟ اس کے منہ سے بے رغبت سے الفاظ نکلے۔ چل کے، پیدل، انہوں نے ہنس کے جواب دیا۔ وہ کھڑی انگلیاں مروڑتی رہی۔ صرف 4 دن کی تو دوری تھی۔ شرم سے اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ چلو اوپر، میں تمہیں لینے آیا ہوں، بلکہ زبردستی دھکیلا گیا ہوں۔ بڑے ووٹ بنا رکھے ہیں تم نے۔ ان کے گداز ہونٹوں پر بڑی مدھر سی مسکان تھی۔ وہ امی وہ متذبذب ہوئی۔ ارے میں سب سے پوچھ کر آیا ہوں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے ساتھ لیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ 2-1 بار اس نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ رافع بہت اچھی طرح اس کے نرم و ملائم ہاتھ کا لمس محسوس کر رہے تھے اور چلتے ہوئے بتا رہے تھے، اس سازش میں گھر کے بڑے بھی شامل ہیں، اسپیشلی پھوپھو۔ اوپر لاؤنج میں سب جمع ہو گئے۔ پھر سوچ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ لاؤنج میں سب نے اس کا بہت شاندار استقبال کیا۔ وہ کان کی لو تک سرخ پڑی ہوئی تھی۔ لڑکوں نے سیٹیاں بجا بجا کے اور لڑکیوں نے اوئے ہوئے کے نعرے لگا کے اس کی مت مار دی تھی، اور اس وقت تو وہ بالکل ہی بے ہوش ہونے لگی تھی جب اس نے جمع غفیر میں امی اور تائی امی کو پھوپھو کے ساتھ ایک کونے میں جمع غفیر میں دیکھا۔ وہ جلدی سے بھاگ کر ان کے پاس چلی گئی اور پھر وقفے وقفے سے اس کی نظریں پھٹک پھٹک کر رافع پر پڑتی رہیں۔ وہ جو کبھی نظریں چار ہو جاتی تو وہ نرمی سے مسکرا دیتے۔ رافع کو یوں اتنے نرم موڈ میں بات بے بات مسکراتے اس نے زندگی میں پہلی بار ہی دیکھا تھا شاید۔ خوشیوں بھرے دن اور ہنستا مسکراتا وقت کتنی جلدی گزر جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ بس یوں لگتا ہے جیسے پلک جھپکی اور بس خاندان کے سب ہی لوگ اپنی تمام تر مصروفیات سے جان چھڑا کر یونیورسٹی، کالج اور دفاتر سے چھٹیاں لے کر بہت عرصے بعد گھر میں اکٹھے ہوئے تھے۔ ایک طرف تو وہ بہت خوش بھی تھی کہ دن ہی خوشیوں بھرے تھے، اور دوسری طرف اس کی آنکھیں رہ رہ کر بھر آتی۔ کبھی اسٹور روم میں جا کر آنکھیں رگڑتی تو کبھی کچن میں، اور تو اور اس نے باتھ روم تک کو نہ بخشا تھا۔ مایوں کا پیلا جوڑا بھی اس پر یوں کھل رہا تھا جیسے زرد رنگ بنا ہی اس کے لیے ہے۔ زرتاج اور سونیا کی تو چھب ہی نرالی تھی۔ سفید کرتا شلوار اور میرون شالوں کے پٹے شانوں پر ڈالے سب لڑکے بھی اتراتے پھر رہے تھے۔ رابی، احد اور زرتاج کتنے اچھے لگ رہے ہیں نا، ساتھ کھڑے ہوئے۔ پھوپھو اس کے کان میں سرگوشی کر کے اٹھ گئی اور ناسمجھی کے انداز میں انہیں تکتی رہ گئی۔ القطہ تو تقریب کے اختتام پر کھلا جب اچانک ہی پھوپھو اور تائی امی نے احد اور زرتاج کی منگنی کی اعلانیہ رسم ادا کی۔ مجھے تو کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں، اس نے برابر میں بیٹھے محت سے شکوہ کیا۔ تم دلہن ہو نا؟ محت کا انداز سراسر اطلاع دینے والا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ جھلا کر سونیا کی طرف پلٹی۔ اوہو بھئی، اب ہم ہر بات آ کر تمہیں بتاتے کیا؟ ابھی 2 گھنٹے پہلے چکر چلا۔ اور کس کا چکر؟ اس نے بات بیچ میں اچک لی۔ اللہ رے! سونیا نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ زیادہ پٹر پٹر مت کرو، سر جھکا کر بیٹھو۔ اس نے فوری طور پر ہدایت پر عمل کیا، لیکن چین کہاں تھا؟ اب بتا بھی چکو، کیا زرتاج اور احد نے چلایا اس قدر تیز چکر؟ پھوپھو اور تائی امی کا چکر کھٹ سے رشتہ دیا، پٹ سے منظور ہوا اور فٹافٹ منگنی تے جھٹا جھٹ بیاہ۔ وہ کچھ مزید بولتی لیکن رافع کی آواز نے اس کی بولتی بند کر دی۔ ذری جا کر میرا کمرہ صاف کرو، مجھے سخت نیند آ رہی ہے۔ وہ چپکی بیٹھی رہ گئی۔ شادی کے دن وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ آج زرتاج اور احد دونوں ہی کچھ زیادہ چہک رہے تھے۔ رافع بھی کسی سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ دونوں کی جوڑی نے چاند سورج کو شرما دیا اور خوب ہی تعریفیں سمٹیں۔
رخصتی کے وقت وہ ابو اور امی سے مل کر بری طرح رو دی۔ ارے صرف سیڑھیاں چڑھ کر اوپر ہی تو جانا ہے۔ ابو کھوکھلے لہجے اور نم آنکھوں سے اسے تسلیاں دے رہے تھے کہ بیٹی کے پرائے ہونے کا احساس تو انہیں بھی تھا۔ چاچو، شہرابیل کی سینڈل پیروں میں کاٹ رہی ہے۔ یہ تو اس کا دیور نافع تھا، اور رافع بھائی اتنے بھی بیچارے نہیں کہ اپنی دلہن کو گود میں اٹھانے کی سنگین غلطی کریں۔ محفل کو زعفران زار بنانے کے لیے مسخرے آس پاس ہی موجود تھے۔ گھر آ کر لڑکیوں نے ہر دروازے پر نیک وصول کیا، اور ان کے بیڈ روم تک پہنچتے پہنچتے لڑکے بھی لڑکیوں کے ساتھ دولہا لوٹو مہم میں شامل ہو چکے تھے۔ رافع کی مسکراہٹیں باقاعدہ دہائیوں میں بدل گئیں۔ ارے کوئی میرا بچاؤ بھی کرے گا کہ نہیں؟ بے وفا دھوکے بازو، تم لوگوں سے تو میں اچھی طرح نبٹ لوں گا۔ آج تو رافع کی آواز میں بھی نرالی خنک تھی، سرشاری اور کوئی من پسند چیز پا لینے کی خنک۔ آخر میں تو حد ہو گئی۔ رافع نے صاف ان لوگوں کو جتا دیا کہ تم لوگ فٹافٹ یہاں سے پھوٹ لو، میں اب کمرے میں جا کے باہر نہیں آؤں گا۔ اور کھیر چٹائی، او بھائی، ہوتی رہے گی، صبح میں نہیں جاتا، ہٹ جاؤ۔ سونیا اور سرتاج نے جلدی جلدی اس کا شرارہ سیٹ کیا۔ رافع اس دوران بھی جلدی جلدی کا شور مچاتے رہے۔ اللہ اللہ کر کے سب کو کمرے سے نکالا اور دروازہ بند کر کے پہلی فرصت میں اپنی شیروانی اتار کر صوفے پر اچھال دی۔ صبح وہ سب کو رونمائی میں دیا جانے والا چین اور لاکٹ جو دل کی شکل کا تھا اور جس پر خوبصورت انداز میں RRR لکھا ہوا تھا، دکھاتی پھر رہی تھی۔ چہرہ کھلتا گلاب ہو رہا تھا، بات بات پر دانت نکل رہے تھے، جھیم شرم الگ، اور آواز ایک ہی دن میں دھیمی پڑ گئی تھی۔ دوپہر میں امی ابو، سونیا اور ارقم کے ساتھ پھپھو کے تینے چہیتے سرتاج اور نافع بھی اس کے میکے والے بن بیٹھے تھے۔ باقاعدہ ناشتہ لے کر آئے اور اسے لے کر گئے۔ خوب ہنسی مذاق ہوتا رہا۔ پھر نیچے آنے کے بعد امی نے اسے آرام کرنے بھیج دیا۔ وہ خود سونا چاہتی تھی، لیکن آنکھوں میں نیند کہاں، وہاں تو بس ایک ہی سراپا تھا، رافع کا خوبرو سراپا۔ کل رات اس نے رافع کا جو روپ دیکھا وہ شاید اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت اور انوکھا روپ تھا۔ اور اگر میں ان کی دلہن نہ بنتی تو ان کی شخصیت کے اتنے خوبصورت رنگ سے کبھی متعارف نہ ہو پاتی۔ گھر میں رافع بچپن سے ہی سب سے بڑے ہونے کے ناطے سب سے زیادہ رعبدار سمجھے جاتے تھے، اور رابیل کو تو چند سال پہلے تک سب ہی افراد خانہ یہ کہہ کر ڈرایا کرتے تھے کہ اب کوئی حرکت ہوئی تو رافع سے شکایت ہوگی، وہ تمہیں ڈانٹے گا یا تمہاری پٹائی کرے گا۔ رابیل کے لیے وہ ایسے ہی تھے جیسے ابو یا تایا ابو، وہ اور کسی بھائی کے روب میں تو وہ آتی ہی نہ تھی۔ اس نے خود بھی جب سے ہوش سنبھالا تھا رافع کو ایک منظم، قدرے سنجیدہ اور الگ تھلگ سی زندگی گزارتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہر موسم، عمر اور کلاس اسٹینڈرڈز کے حساب سے ان کے پاس بنا بنایا سارے دن کا شیڈول ہوتا تھا، اور وہ اسی روٹین کے حساب سے چلتے تھے۔ وقت پر جاگنا، وقت پر کھانا، سحر خیزی، صبح کی سیر، چہل قدمی اور بعد میں جاگنگ ایکسرسائز۔ اور خود رابیل کا یہ حال تھا کہ اگر غلطی سے وہ مقررہ وقت کے کچھ پہلے اٹھ بھی گئی تو اپنے کمرے کی کھڑکی سے اس نے رافع کی ہمت اور کسرتی جسم کو چپکے چپکے سراہا اور کروٹ بدل کر پھر سے نیند میں گم ہو جاتی۔ نہ جاگنے کا کوئی حساب کتاب تھا، نہ کھانے کا کوئی وقت، اسے تو منہ دھونے، نہانے اور کپڑے بدلنے تک کے لیے دوسرے ہی کہتے تھے، اور ان دوسروں میں کبھی کبھی رافع بھی شامل ہو جاتے تھے۔ ان کے اپنے بڑے بھائی ارقم اور ارحم اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور سونیا تو تھی ہی صرف 2 سال بڑی، اس کا کہنا اور نہ کہنا برابر ہی تھا۔ رافع کے لیے جب تائی امی کی طرف سے پیغام آیا تو سب سے پہلے اس نے یہی سوچا کہ بھلا تائی امی نے رافع کے لیے اس جیسی لڑکی کو کیوں پسند کیا؟ ہم دونوں کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں، اور یہ الجھن کل رافع نے ہی دور کی تھی۔ رابیل کو انہوں نے خود ہی جیون ساتھی کے روپ میں پسند کیا تھا۔ وہ خوشگوار حیرت میں گھری تھی۔ ویسے بھی اس نے کل رات سے آج تک رافع کو سراپائے محبت ہی دیکھا تھا، نرم، مہربان، مجسم الفت، چاہت ہی چاہت۔ اس نے مسکراتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ رافع، مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں چند گھنٹوں میں ہی سرتاپا آپ کی محبت میں ڈوب چکی ہوں، اور چاہت اور محبت کا یہ احساس میری رگوں پہ میں
लहू बन कर दौड़ रहा है। गुलनापे के दिन तमाम हुए और इसने ताई अम्मी के मना करने के बावजूद किचन की बेशतर जिम्मेदारियां अपने सर ले ली। हालांकि ताई अम्मी चाहती थी कि अभी मजीद कुछ दिन और ठहर जाए और इसकी खीर पकाई की रस्म करना चाहती थी, लेकिन राफे ने मना कर दिया। रहने दे अम्मी, अभी तो शादी के हंगामे सर हुए हैं। अब किसके पास इतना टाइम है कि वो बात अधूरी छोड़कर खाना खाने लगे। जबकि राबील ताज्जुब से इन्हें देख रही थी। तुम्हारा क्या ख्याल है? अचानक इन्होंने इसे मुखातिब कर लिया। जी जी अम्मी, ये ठीक कह रहे हैं, और फिर खर्चा भी तो हो जाता इतना। इसने ना चाहते हुए भी राफे की बात का भरम रख लिया। खीर की बजाय गाजर का हलवा भी राफे की पसंद के मुताबिक बना। वो हलवा लेकर ताई अम्मी और सरताज के जोलों में नीचे उतरी तो अम्मी और अब्बू ने ढेरों दुआएं समेत इसका इस्तकबाल किया। सोनिया ने भी खूब मज़े ले लेकर और बुराइयां कर 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 हलवा खाया। ताया अब्बू से भी शाबाशी मिली। क्या था अगर सब लोग जमा हो जाते, एक बार फिर गैदरिंग हो जाती। रात सोने से पहले राफे से शिकवा करना ना भूली थी। राफे ने चौंक कर इसे देखा। अगर इतना दिल चाह रहा था तो कह देती। मैंने तो तुम्हारी ही थकन और ना तजर्बाकारी की बिना पर मना किया था। तुम कहाँ इतने टब्बर के लिए पकाती फिरोगे, और खराब वराब हो जाता तो मसला। अरे तो मैं कोई पकाती थोड़ा ही, बस वो तो पकी पकाई खीर में। राफे का ध्यान अपनी तरफ ना देकर इसने बात अधूरी छोड़ दी। रात गई बात गई, अब खीर को छोड़ो, अपनी बात करो। हलवा भी कुछ कम मज़ेदार ना था, और अगर तुम अपने हाथ से खिला देती तो। राफे ने जुमला अधूरा छोड़कर इसे अपने करीब कर लिया। वो सिमट गई। दिन रफ्ता रफ्ता मामूल पर आते गए। वो दिन में कम से कम 2 चक्कर नीचे के लगाती, लेकिन राफे के ऑफिस से लौटने के बाद तो जैसे घर में ही बंद रह जाती। ये भी राफे का ऑर्डर था। वो इसके आने के बाद कहीं नहीं जाएगी। अपनी अम्मी के यहाँ भी नहीं, जो रिश्ते में इसकी चच्ची भी थी। कभी कभी सोनिया शिकवा करती, राफे भाई तो तुम्हें हरदम अपने आगे पीछे ही घुमाते रहते। वो हाथ दबाकर खामोश करवा देती। गुरूब आफ्ताब के बाद इसकी अम्मी के यहाँ मौजूदगी ख्याल और ख्वाब समझी जाने लगी। यहाँ तक कि सरताज चची के यहाँ होती तो, लेकिन राफे से कह ना पाती। राफे भी ये सब नोट करता रहता और कभी कभार बड़े भाई की टोक भी देता। क्यों भाभी को आवाज़ें देते रहते हैं, ये सरताज बैठी है, इससे करवाएं। मगर वो किसी की बातों का नोटिस लेने वालों में से नहीं थे। सरताज की शादी के लिए फूफो जोर दे रही थी। इनका अक्सर चक्कर लग जाता था। वो जोड़ों के दर्द का शिकार थी, इसलिए ऊपर तो शाजो नादर ही आती। ज़्यादातर ताई अम्मी नीचे चली जाती। अब सूरत हाल ये थी कि अगर राफे भी नीचे जा रहे हैं तो ठीक है, वरना वो अकेली राफे के साथ बैठी रात 10 बजे न्यूज़ देख रही है, और वो तमाम घर वाले नीचे हैं, या फिर वो तमाम दिन नीचे अम्मी के यहाँ रही, और जैसे राफे का ऑफिस से वापसी का वक्त हुआ वो ऊपर की तरफ भागी। तो ठीक है ना, मियाँ की मर्जी और खुशी का ख्याल रखती। अम्मी बेफिक्र सी कहती। अरे तो ऐसी भी क्या मर्जी खुशी, बच्ची 2 घड़ी सुकून से बैठ भी ना पाई कि बुलावा आ गया। तुम बैठो तो सही, मैं देखती हूँ क्या कहते हैं राफे मियाँ। इस दिन फूफो ने इसे अपने घुटने तले दब लिया। भारी तनो तोश वाली थी ना। इसने कई बार उठने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामी ने इसके कदम चूमे। वो हर बार बेसाख्ता पछताई, लेकिन दिन में राफे भी ऑफिस से आ गए। बरामदे में सबको जमा देख कर इस्लाम दुआ की। कुछ देर बैठे, फिर उठने लगे तो इशारतन राबेल को देखा, और ये इशारे किनारे पुप्पो की जीरक निगाह की जर्द में आ गए। ऐसे क्या देख रहे हो, मेरे पास बैठी है, खाना यहीं खा लो, बाद में जाके कपड़े बदल लेना। मैं जरी से कह दूंगी कि वो निकाल देगी। पुप्पो ने एक ही जुमले में गोया तमाम मसाइल का हल पेश कर दिया, लेकिन असल में ये मसाइल का हल नहीं बल्कि शुरुआत थी। रात को कमरे में जाकर इसे ज़बरदस्त झाड़ पड़ी। खुद उठ कर नहीं आ सकती थी, देख भी रही थी मैं आ चुका हूँ, फिर भी जमकर बैठ गई। वो सख्त बरहम थे। दरअसल पुप्पो इतने दिनों बाद, कोई नहीं इतने दिनों बाद, हर हफ्ते बैठी होती हैं। राफे के लहजे में क्या था कि वो हैरत से तकती रह गई। आज तो लगता है कि कमरे की सफाई तक नहीं हुई, हर शय पर गिर्द मिट्टी धूल की बहता। वो गुस्से में चीज़ें पटक रहे थे। जी आज दरअसल वो इन्हें अपनी तबीयत के बारे में बताना चाह रही थी कि जो सुबह से ही भारी भारी लग रही थी, लेकिन वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और वो जो शादी से पहले किसी की सख्त बर्दाश्त नहीं करती थी, जाने क्या सोच कर सब सुनती गई, और रात देर तक इसका तकिया आंसू से भीगता रहा। ये नौबत अज़दवाजी ज़िंदगी में कभी कभी आ जाती है। वो जानती थी इसकी ज़िंदगी में भी आएगी, इसे अंदाज़ा था, लेकिन इतनी जल्दी। सुबह सर बेहद भारी हो रहा था।
آنکھیں بوجھل گھومتی جھامتی وہ استری سٹینڈ تک آئی، لیکن یہ کیا استری آن نہیں ہو رہی تھی۔ اف، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ لائٹ گئی ہوئی تھی اور یقیناً یہ گرمی کا احساس تھا جس کی وجہ سے وہ خود بخود اٹھ گئی تھی۔ کسی کے جھنجھوڑنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ کل رات والی بدمزگی کا اثر ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ مزید گڑبڑ کے احساس نے اسے بوکھلا دیا۔ امی کے یہاں کوئلے والی استری ہے، اس سے کام چل سکتا تھا، لیکن رافع اتنی دیر انتظار کر لیں گے؟ کرنا پڑے گا، مجبوری ہے، فیصلہ کر کے وہ سیڑھیاں پھلانگتی نیچے آ گئی۔ کوئلے سلگائے، پھر انتہائی دلجمی سے جما جما کر استری کرتے اسے وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوا۔ حواس تو اس وقت اڑے جب اس نے رافع کو ایک دن پہلے والے کپڑوں میں منہ پھلا کر آفس جاتے دیکھا۔ کیا مجھے اتنی دیر ہو گئی؟ التجائی انداز میں خود کلامی کرتی ہوئی وہ اوپر آ گئی۔ زرتاج کا بھی موڈ خراب تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ کیا نہیں ہوا یہ پوچھ، اتنا غصہ کر رہے ہیں بھائی؟ آپ سے کہا بھی تھا کہ رات میں ہی استری کر لیا کریں۔ ابھی لائٹ آئی ہے، اتنی باتیں سنا کر رکھتی، ہم تو جیسے نوکر ہیں نا۔ اس کی بڑبڑاہٹیں عروج پر تھیں، وہ چور سی بن گئی، طبیعت میں عجیب گرانی سی تھی۔ تائی امی دیکھتے ہی چونک گئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی وہ لہرا کر زمین پر آ رہی۔ گھر میں ننھے مہمان کی آمد تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی تو خود کو امی کے یہاں اپنے کمرے کے آرام دہ بستر پر پایا۔ سب اس کے ارد گرد جمع تھے، ایک طرف سونیا تو دوسری طرف ارحم براجمان تھے۔ ہر شخص کے چہرے پر خوشی رقصاں تھی۔ اس کی پلکیں بے وجہ نم ہو گئیں۔ کسی بے صبرے نے فون کر کے رافع کو اس کی بے ہوشی کی خبر دے دی تھی، اور اب یقیناً خوشخبری بھی ان تک پہنچ چکی تھی۔ وہ آفس سے جلدی اٹھ آئے، خراما اس کی پسندیدہ مٹھائی ڈبے میں بھری سب کو بانٹ کر آخر میں اس کے منہ میں ٹھونس دی۔ مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تمہاری طبیعت خراب ہے؟ اس کا لہجہ ندامت بھرا تھا۔ میں نے خواہ میں تمہیں اتنا کچھ کہہ دیا۔ آپ کو فرصت مل گئی میری طرف دیکھنے کی، میری بات سننے کی، اب کے منہ پھلانے کی باری اس کی تھی۔ کچھ دیر دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے، پھر ہنس دیے۔ رافع کی ایک اچھی عادت یہ تھی کہ وہ جب بھی اپنے اچھے موڈ میں ہوتے اپنی کسی زیادتی کا ازالہ کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کا موڈ بہت کم ہی اچھا ہوتا تھا۔ اول تو یہ کے بعد دیگرے دو پروموشن مل جانے کے بعد ان کے پاس وقت ہی اتنا نہ بچتا تھا کہ وہ اچھے یا برے موڈ میں آ سکیں۔ جیسے جیسے ان کی آفس کی ذمہ داریاں بڑھتی گئیں، ویسے ویسے وہ رابیل کی ذمہ داری سے غافل ہوتے گئے۔ زرتاج کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی اور شادی ایک دم ہی سر پر کھڑی نظر آنے لگی۔ گھر میں کاموں کے انبار لگ گئے۔ نگہت آبی رہنے کے لیے آ گئی تھی۔ تائی امی اور زرتاج کے ساتھ بازاروں کے چکر لگتے، ایسے میں وہ نگہت باجی کے بچوں کو سنبھالتی یا گھر دیکھتی۔ کئی بار اسے بھی پیشکش کی، لیکن اپنی طبیعت کے پیش نظر اس نے خود ہی گھبرا کر منع کر دیا۔ ہزاروں بار کہہ چکا ہوں تمہیں کہ میرے کپڑے رات میں ہی۔ آج رافع ایک بار پھر چیخو پکار کا دورہ پڑا تھا۔ اس کی بھی لاکھ چاہنے کے باوجود یہی عادت نہ پڑ سکی تھی کہ رافع کی آفس کی متعلقہ چیزیں رات سے ہی تیار کر کے رکھ لیا کرے۔ اس نے جلدی الٹے سیدھے کپڑے پریس کر کے ان کے ہاتھوں میں تھمائے۔ ناشتہ دیا تو انہیں ایک دم ہی یاد آ گیا کہ کل انہوں نے رابیل سے اپنے شوز بھی پالش کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ جوتوں پر برش پھیر رہی تھی تو وہ سر پر آ کھڑے ہوئے۔ سارے رومال گندے پڑے ہیں، ایک بھی جوڑی ڈھنگ کے سوکس بھابھی۔ اس نے بھری آنکھوں سمیت سر اٹھایا۔ یہ میں کر رہا ہوں، آپ جا کر ان کے لیے رومال دھو دیں۔ رافع نے نرمی سے اس کے ہاتھ سے شوز برش لے لیا۔ وہ چپ چاپ سرف اور رومال اٹھا کر واش بیسن پر چلی گئی۔ میری سانسوں میں بسا ہے تیرا ایک نام، تیری یاد ہم سفر صبح و شام۔ واش بیسن کے آئینے میں اس نے رافع کو گنگناتے ہوئے دیکھا۔ بڑے اطمینان سے وہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ اسے رافع کی نسبت دیر سے جانا ہوتا تھا۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ رافع نے اس کے سامنے کبھی اس طرح کوئی گانا نہیں گایا تھا، شادی کے انتہائی اولین دنوں میں بھی نہیں، اور اب تو شادی کے ابتدائی دنوں کو یاد کر کے اس کے دل سے لبوں سے ایسے نکل جاتی جیسے اس کی شادی کوئی بہت پرانا بھولا بسرا واقعہ تھی۔ کس ٹائپ کے آدمی ہے رافع بھی؟ اپنے ذہن میں ڈنگ مارتی سوچ پر وہ خود بھی حیران نہیں ہو پائی تھی کہ رافع کی آواز پر دھلا ہوا رومال لے کر استری سٹینڈ کی طرف بھاگی۔ اب استری کرو گی؟ اس نے رافع کا حیرت بھرا سوالیہ چہرہ اور چبھتا ہوا لہجہ نظر انداز کر کے اپنا کام شروع کر دیا۔ رافع کی بڑبڑاہٹ دیر تک جاری رہی اور آخر میں وہ رومال اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر بغیر اللہ حافظ کہے
باہر چلے گئے۔ ضبط کرتے کرتے وہ بھی دو نمکین شگاف موتی اس کے رخساروں پر لڑھک گئے۔ یہ کس نہج پر جا رہے ہیں ہمارے تعلقات؟ یا اللہ، ہماری ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کی ہمت میرے اندر پیدا کر، میرے دل میں اپنے شوہر کے لیے بے پناہ محبت پیدا کر اور مجھے ان کی سعادت مند بیوی بنا دے، آمین۔ اس کے دکھی دل سے بے اختیار دعا نکلی تھی۔ زرتاج کی شادی بخیر و خوبی نبٹ گئی اور راحت کزن سے نندوئی بن گیا، اور زرتاج جو اس کی کزن اور نند تھی اب بھابھی بھی ہو گئی۔ شادی کے دوران سبھی نے اس کی زرد رنگت اور گری گری طبیعت کو نوٹ کیا، نہ کیا تو اس ستمگر نے یہ احساس نہ کیا جس کے فیض سے وہ یہ سب جھیل رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی بہت ہی سخت گیر غصہ ور اخلاقیات سے بہرا بیوی کی طرف سے بے فکرہ شخص تھا، لیکن بس یہ تھا کہ اسے ہر بات دکھانا جتانا پڑتی تھی۔ وہ اپنی طرف سے ہونے والی زیادتیوں کے ازالے کی کوشش بھی کرتا تھا، لیکن یہ کوششیں اب زیادہ تر ناکام کوششوں میں بدل گئی تھیں۔ اس کے پاس سوچنے کے لیے ڈھیروں باتیں تھیں۔ ان گنت لمحوں میں رافع کا بیگانہ رویہ، سرد انداز، کودنے کے لیے بے شمار وقت، اور رافع کے پاس شاید وقت ہی نہیں تھا۔ وہ آفس سے واپس پر ہمیشہ یہی کہتا تھا، جلدی کھانا دے دینا، یہ نہیں کہ 1 گھنٹہ لگا دو، ابھی وقت پہ سو جاؤں گا تب ہی ٹائم پہ آنکھ کھلے گی۔ آج بہت دیر ہو گئی تھی اور وہ جو اس سے کوئی بات کرنے کی کوشش میں امید کے لفظ چن ہی رہی ہوتی تھی کہ چپ کی چپ رہ جاتی۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ جب ننھا سا گپلو سا بیٹا ان کی فیملی میں رونقیں بکھیرنے چلا آیا۔ سب کی دعاؤں اور بہت چاہ کے ساتھ اس نے اپنے بیٹے کا نام ولید رکھا، جو بعد میں ولی ہو گیا۔ اس کی ذمہ داریوں میں مزید اضافہ ہوا۔ شادی کے بعد زندگی کا مطلب ہوتا ہے گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ تفکرات اور ذمہ داریوں میں اضافہ۔ ایک بار امی نے اس کے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا، بس اللہ تمہیں ان ذمہ داریوں سے احسن طریقے سے نبض آزما ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رابیل کی کم عمری کی وجہ سے وہ اس کی طرف سے بہت فکر مند رہتی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا، اپنی تائی امی، تایا ابو، رافع یا گھر کے کسی بھی فرد کے سامنے کبھی بدتمیزی مت کرنا، زبان مت چلانا، کیونکہ اچھا برا وقت تو بہرحال گزر ہی جاتا ہے، لیکن بات ہمیشہ کے لیے یاد رہ جاتی ہے۔ اس نے ماں کی اس نصیحت کو یاد رکھا تھا اور سب کی تلخ ترش باتیں سر جھکا کے سنی تھیں، لیکن رافع کا مزاج اس کی لاکھ برداشت کے باوجود ضبط سے باہر ہو جاتا۔ ولی کے ہو جانے کے بعد جس طرح اس کی مصروفیات میں ایک دم سے اضافہ ہوا تھا، اس لحاظ سے رافع کو اس کا خیال کرنا چاہیے تھا، لیکن ان کی ترش باتیں کبھی کبھی رابیل کو بہت دل برداشتہ کر دیتی تھیں۔ وہ ایسا ہی ایک موقع تھا جب وہ سوئے ہوئے ولی کو گود میں لٹائے ہوئے رافع کی طرف متوجہ تھی۔ وہ بہت انہماک سے کسی فائل میں محو تھے اور رابیل ان کا ایک ایک نقش دیکھتے ہوئے گویا دل میں اتار رہی تھی۔ اچانک ہی وہ اٹھے، سائڈ ٹیبل کی دراز کھنگالی اور کچھ یاد آ جانے پر اس کی طرف مڑ کر دفتری کاغذات کے متعلق استفسار کرنے لگے۔ وہ ولی کو گود سے لٹاتے لٹاتے رک گئی، مجھے نہیں پتا آپ نے مجھے دیے ہی کہاں؟ رافع چند لمحے اسے دیکھتے رہے۔ ان کے چہرے کی رنگت پل میں بدل گئی۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے رابیل کی شان میں انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہوئے اسے ایک پھوڑ اور بدسلیقہ بیوی قرار دے دیا۔ ہاں ہاں، میں پھوڑ ہوں، بدسلیقہ اور بے غیرت ہوں، لیکن آپ خود کیا ہیں؟ اس نے کہتے ہوئے ولی کو زور سے بیڈ پر پٹک دیا۔ وہ اس افتاد پر جاگ گیا اور ڈر کر رونے لگا، لیکن رابیل کو اس کی ننھی فریاد سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ آپ بے حس ہیں، خود غرض ہیں، کوئی چیز نہیں آپ کے اندر احساس نام کی۔ اپنے بیٹے کی طرف، بیوی کی طرف کتنے دنوں سے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا آپ نے؟ بس پیسے کمانے اور لا کر گھر والوں کے ہاتھ پر رکھ دینے سے آپ کے فرائض پورے نہیں ہوں گے۔ آپ کو یاد ہے کتنے دن کا ہو گیا ہے آپ کا بیٹا؟ نہیں نہیں، وہ بے ساختہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کمرے سے نکل گئے، یہ دیکھے بغیر کہ اسی تقریر کے جواب میں رافع کے کیا تاثرات تھے۔ یہاں ولی کتنے زور زور سے رو رہا تھا۔ لاؤنج میں بیٹھے تایا ابو اور نافع ایک سکتے کے عالم میں ان کے کمرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ غالباً پہلی بار اس کی آواز اپنے کمرے کی دیواروں سے باہر آئی تھی۔ اسے اس وقت کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اپنے روتے سکسکتے دل کو سیڑھیوں پر رک کر قابو کرتے ہوئے وہ امی کے پاس جانے کے بجائے سیدھی صحن میں پھیلی ہوئی نیم کی ٹھنڈی چھاؤں تلے بچھے تخت پر آ کر لیٹ گئی، اور لیٹتے ہی ڈھیروں گرم گرم آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر دائیں بائیں بہہ گئے۔
رافع، میں نے آپ کو کیا سمجھا تھا اور آپ کیا نکلے؟ ساتھ زندگی گزارنے سے اگر لوگ اتنے بدلحاظ ہو جاتے ہیں تو ان سے تو میں اکیلی ہی بھلی۔ ایک نظر بیوی کو محبت سے دیکھنے کے بعد اگلے ہی پل اس طرح آنکھیں پھیرتے ہیں کہ حیران ہونے کا بھی موقع نہیں دیتے۔ میں بھی تو انسان ہوں، کوئی مشین تو نہیں کہ ادھر بٹن دباؤ اور ادھر کام ہو جائے۔ چھٹی کا دن تھا، گھر کے سب ہی مرد گھر پر تھے۔ وہ نارستا اٹھ کر اندر کی طرف نہیں گئے، مبادہ اس کی روئی روئی صورت دیکھ کر پریشان ہو۔ کاش رافع آپ میری کمی محسوس کریں آج، صرف میرے وجود کی نہیں، میرے احساس کی، میری خوشبو کو۔ سوچتے سوچتے کب اس کی آنکھ لگ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ درختوں کے سائے لمبے ہو رہے تھے، کسی بچے کے رونے کی آواز سن کر وہ بخلا کر اٹھی تھی۔ آس پاس نظر پڑتے ہی ڈھیلی سی ہو کر بیٹھ گئی۔ سامنے برآمدے میں تائی امی کے پاس بیٹھی تھی۔ شاید انہوں نے ولی کو اس کے برابر میں لٹایا تھا۔ وہ اسے گود میں لے کر چپ کرانے لگے۔ وہ چور نظروں سے تائی امی کو دیکھتی اسے گود میں اٹھا کر اپنے کمرے میں آ گئی، جو اس کی شادی ہو جانے کے بعد بھی اس کے لیے مخصوص تھا۔ ولی دودھ پیتے پیتے سو گیا اور جب وہ اسے لٹا رہی تھی تو اس نے رافع کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے سامنے براجمان ہو گیا۔ ناراض ہو؟ کچھ دیر بعد رافع نے پوچھا۔ وہ چپ چاپ ناخنوں سے کھیلتی رہی۔ میری بات کا جواب بھی نہیں دو گے؟ کیا اتنی ناراض ہو؟ اس کی نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھیں۔ رافع آگے بڑھے اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ وہ سن سی ہو گئی۔ میں تم سے بہت زیادتی کر جاتا ہوں، تمہارے ساتھ بہت تلخ ہو جاتا ہوں، میرا رویہ۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ اب کیوں رو رہی ہو؟ رو مت، میرا مقصد تمہیں رلانا نہیں تھا۔ رابی کا لہجہ اس میں کتنا اچھا تھا، رابیل کو لگا یہ وہ رافع ہی نہیں ہے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے جھلک پڑے۔ ایک آنسو ٹپک کر ان کی ہتھیلی کی پشت پر گرا۔ ارے رابی، چپ ہو جاؤ پلیز۔ وہ ایک دم آگے بڑھے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ رابیل کی سسکیوں میں تیزی آ گئی۔ وہ کتنی ہی دیر روتی رہی، شاید اس کے دل میں جمع شدہ غبار اسی طرح سے نکل جانا تھا۔ آج تم اس دنیا کی سب سے اچھی بیوی ہو رابی، اور میں سب سے خوش قسمت آدمی کہ مجھے تم جیسی بیوی ملی۔ وہ اس کی سماعتوں میں اپنی خوبصورت آواز اور الفاظ کا جادو بھرا امرت ٹپکاتے رہے اور رابیل کے آنسو میں دھل دھل کر سارا منظر نکھرتا گیا۔ 4 سال رافع کی دھوپ چھاؤں جیسی رفاقت میں آگے پیچھے دوڑتے بھاگتے نکل گئے تھے۔ کبھی وہ حساب کرنے بیٹھتی تو سوچتی، شادی واقعی ایک جوا ہے، لیکن میں اگر اس جوئے میں کامیاب نہیں رہی تو بہت بری طرح ہاری بھی نہیں۔ رافع غصے کے تیز سہی، لیکن کبھی کبھی خود ہی خیال کر کے چپ ہو جاتے ہیں۔ کبھی ان کی چاہت کا ساون رابیل پر چھاچو برستا تو کبھی ان کے سخت نوکیلے رویوں کے باعث وہ چٹک جاتی۔ ولی کافی بڑا ہو چکا تھا، ان دونوں کے مابین تلخ کلامی کو تھوڑا تھوڑا سمجھنے لگا تھا، اور جب وہ دونوں غصے میں ہوتے تو سہم کر ان کی شکلیں دیکھتا رہتا۔ گھر میں فی الحال صرف اسی کا اضافہ ہوا تھا۔ کچھ لوگوں کی البتہ کمی شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ ارحم کو آفس کی طرف سے دبئی بھیج دیا گیا تھا۔ وہ سال 6 مہینے بعد کہیں شکل دکھاتا تھا۔ سونیا کو پھوپھو نے اپنے دوسرے بیٹے موہت کے لیے مانگ لیا تھا۔ وہ بھی پیا دل سدھار گئی۔ سونیا اور زرتاج دیورانی جیٹھانی بن گئی، اور معید ان کا اکلوتا کنوارا دیور تھا جو ان دونوں کو تنگ کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتا تھا۔ نافع صبح کا نکلتا رات گئے شکل دکھاتا۔ اس نے ایک دوست کے ساتھ مل کر سائیڈ بزنس شروع کر رکھا تھا۔ تایا ابو ہمیشہ سے گھر کے خاموش ترین مشفق فرد تھے۔ رابیل نے انہیں بہت کم غصے کرتے یا فضول بولتے ہوئے سنا تھا، اور رافع تو تھے ہی مصروف۔ امی کے یہاں بھی اب صرف 3 ہی افراد تھے، امی، ابو اور ارقم۔ پورے گھر میں خاموشی چھائی رہتی، اور اسی خاموشی میں صرف ننھے ولی کی معصوم کلکاریاں دڑاڑیں ڈالتی رہتی۔ وہ اپنی توتلی زبان میں خوب باتیں کرتا، پورے گھر میں یہاں سے وہاں دوڑتا پھرتا، اور اپنی مما اور دادی کی سنبھل کے ارے گر جاؤ گے جیسی آوازوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دھما دھم سیڑھیاں اتر کر نانی امی کے یہاں بھاگا جاتا، جہاں چھوٹے ماموں ارقم، نانا ابو اور نانی امی اسے اپنے ہاتھوں ہاتھ لیتے، اس کی چھوٹی چھوٹی معصوم فرمائشوں دل و جان سے پوری کرتے۔ ارقم کا M.Com مکمل ہو چکا تھا۔ وہ آج کل نوکری کی تلاش میں تھا، اور نوکری بھی اسے بس ملنے ہی والی تھی کہ وہ ایک جگہ سے آئی ہوئی 2 آفرز پر غور کر رہا تھا۔
اسے خالی گھر کا سونا پن اور خاموشی کاٹ کھانے کو دوڑتی۔ وہ بلال خان تائی امی سے باتیں کیے جاتی، وہ بھی کسی اچھے سامع کی تلاش میں رہتی۔ دونوں مل کر دنیا جہاں کے موضوعات کھنگال ڈالتی۔ رابیل کو اپنا گھر کسی ایسی معصوم چڑیا کا گھونسلہ معلوم ہوتا جس کے سارے پنچھی پر نکال کر اڑ گئے تھے اپنے اپنے حصے کا رزق تلاش کرنے۔ ہاں، جب نگہت بازیاں زرتاج چکر لگاتی تو صورتحال مختلف ہوتی۔ اس کی ہمیشہ سے زرتاج اور سونیا سے فرمائش ہوتی کہ تم دیورانی اور جیٹھانی ایک ساتھ کیوں نہیں آتی، لیکن ایسا بہت کم ممکن ہوتا ورنہ پھپھو اکیلی بڑھ جاتی۔ معید بھی جاب کرنے لگا تھا اب، ایسے میں زرتاج اور سونیا میں سے کسی ایک کو ان کی خاطر گھر میں رکنا پڑتا۔ جب سے پھپھو انجائنا کی مریضاں ہوئی تھیں یہ احتیاط ناگزیر ہو گئی تھی۔ اس پر اب بھی اداسی کے دورے پڑتے تھے۔ اب ان کا دورانیہ بھی طویل ہو گیا تھا۔ وہ چھت کی طرف جانے والی سیڑھیوں پر بیٹھی گھنٹوں سوچوں میں گم رہتی۔ ماضی کے خشک رنگ سیراب اسے اپنے ساتھ یادوں کے صحرا میں گھسیٹتے پھرتے اور وہ خوشی خوشی ان کے ساتھ چل پڑتی۔ گرمیوں کی لمبی دوپہریں اس کے شغل کی نظیر ہو جاتی۔ عطائی امی اپنے کمرے میں سوئی رہتی، ولی نیچے چلا جاتا، پھر وہ ہوتی اور اس کی رنگ برنگی یادیں کہاں کھو گئی۔ وہ نٹکھٹ سی رابیل جس کے چہرے پر رافع کا نام سنتے ہی شگوفے کھل جاتے تھے، وہ اپنے آپ سے سوال کرتی لیکن کوئی جواب نہ آتا۔ رافع اب مجھے پہلے کی طرح پیار کیوں نہیں کرتے؟ وہ نیم سی موٹی موٹی پتیوں سے لدی ہوئی شاخوں سے پوچھتی رہتی۔ کیا میں اتنی نااہل ہوں کہ رافع نے اپنی خواہش بنا کر زندگی میں شامل تو کر لیا لیکن پھر بھی ہمیشہ ایک غلطی کی طرح نفی کرتے رہے؟ ان کا آفس کپڑوں کی استری، جوتوں کی پالش، ٹائی میچنگ میری ایک پیاسی ترسی ہوئی نظر سے زیادہ اہم ہو گئے؟ جب سے ولی بڑوں کی باتوں کو سمجھنے اور جواب دینے لگے تھا رافع کی اس میں دلچسپی ایک دم بڑھ گئی تھی۔ وہ آفس سے واپسی پر اسے ضرور ٹائم دیتے، سونے سے پہلے بستر پر اس کے ساتھ دیر تک کشتی کرتے۔ باپ بیٹے کے اس محبت بھرے سین میں ماں کہاں تھی؟ وہ حسرت سے ان دونوں کو ہنستے مسکراتے ہوئے دیکھتی رہتی اور سوچتی رہتی۔ جتنی دیر میں ولی کو سلا کر ان کی طرف پلٹتی، سارے دن کی نڈھال تھکے ہارے رافع نیند کی وادیوں میں اتر چکے ہوتے۔ ایسے میں ان کو دیکھتے ہوئے جانے کہاں سے ان کی طرح لمبی مسافت طے کر کے آئے دو تھکے ہوئے آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ کر بستر کی شکنوں میں کہیں گم ہو جاتے۔ بہت چپکے سے، بہت ناراض سے ارقم کو جاب مل گئی، معقول تنخواہ، مناسب ٹائمنگ، فخر و انبساط سے اس کا چہرہ تمتما گیا۔ ارقم اپنی جاب ملنے کی خوشی میں گھر میں زبردست پارٹی دینے والا تھا، اس لیے ایک روز پہلے ہی پھپھو کو پما فیملی زبردستی کھینچ کھانچ کے گھر لے آیا۔ رابیل کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ احد، موہد اور معید تینوں آفس سے واپسی پر انہی کے ہاں آ گئے۔ دوسرے دن اتوار تھا، اسی دن دعوت بھی تھی اور سب کا رت جگہ کا پروگرام بھی۔ نگہت باجی بھی موجود تھی، وہ بھی رافع سمیت نیچے چلی آئی۔ رافع کو اس نے بہت دن بعد اس طرح خوش دیکھا تھا، شاید وہ بھی ایک جیسی روٹین سے اکتا گئے تھے۔ اس خوشی کے موقع پر سب کے لیے ایک سرپرائز بھی موجود تھا جس سے وہ سبھی ناواقف تھے، اور وہ سرپرائز تھا ارحم کی آمد۔ دروازہ رابیل نے ہی کھولا تھا اور ارحم کو دیکھ کر اس نے ایک چیخ مار کر اس سے لپٹ گئی۔ ارحم اسے لپٹائے ہوئے اندر آیا۔ امی نے دیکھا تو ان کی حالت بھی مارے خوشی کے غیر ہو گئی، وہ اتنے ہی شاندار موقع پر آیا تھا۔ امی کو تو رونا آ گیا، رابیل بھی رونے لگی، سونیا کی پلکیں بھی نم ہو گئیں۔ ارحم اور پھپھو نے بڑی مشکل سے چپ کروایا، آج تو خلاف عادت تایا ابو بھی خوب چہک مہک رہے ہیں، زور زور سے ہنس رہے تھے۔ غم روزگار نے سب کو ایک دوسرے سے دور ضرور کر دیا تھا، لیکن یہ دوری اور جدائی کسی کو بھی گوارا نہیں تھی۔ بہت عرصے کے بعد وہی بڑا سا صحن، نیم کا درخت اور نگوٹی کی کوڑیاں، دعوت کا تمام انتظام اور انصرام رابیل اور سونیا نے ہی سنبھالا تھا اور بہت خوش اسلوبی کے ساتھ بخیر و عافیت نپٹایا گیا۔ اب سب لوگ ٹھنڈی ہوا کا لطف لینے بیٹھے تھے۔ لڑکے اپنے پان اور سگریٹ چھپ چھپا کر کی طلب پوری کرنے باہر جا چکے تھے۔ آج وہ بھی بہت عرصے بعد یوں کھیلنے بیٹھی تھی اور وہ بھی دل اتنا لگا کہ جب ہی جیت بار بار اس کا مقدر بن رہی تھی، اس کا دل خوشی سے بھرا ہوا تھا اور اپنے بلند و بانگ کہکے خود اسے اجنبی سے لگ رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ غم تو کبھی پاس سے چھو کر بھی نہیں گزرا۔ حالانکہ ولی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور اس کے سوکس
بھیگ جانے کے سبب اس نے ذرا دیر پہلے رافع سے ٹھیک ٹھاک ڈانٹ کھائی تھی، لیکن اس نے یہ بات ہمیشہ کی طرح دل پر لینے کی بجائے چٹکیوں میں اڑا دی تھی، اور ابھی بھی وہ سونیا کی کسی بات پر بے تحاشا ہنس رہی تھی جب اس نے رافع کو اپنے سر پر کھڑے دیکھا۔ ولید کہاں ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہے تھے۔ ولی ہاں وہ، اس نے یوں ہی سین کے اس حصے کی طرف نگاہ دوڑائی جہاں نگہت باجی کے بچے کھیل رہے تھے، اور پاس ہی واکر میں زرتاج کی بیٹی۔ ہوگا ادھر ہی، یہاں اندر کہیں۔ کہیں نہیں ہے، میں سب جگہ دیکھ آیا ہوں۔ اچھا، وہ تعجب سے کہتی ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سنجیدہ اب بھی نہیں تھی، جب ہی گھر کی اندرونی سمت پہنچنے ہی بڑے لاڈ سے بولی، رافع میں کیسی لگ رہی ہوں؟ یہ کوئی ان باتوں کا وقت ہے؟ رافع نے اسے اس طرح جھڑک دیا۔ اس نے گہری سانس بھری۔ میں اوپر دیکھتی ہوں، مرجھائے ہوئے لہجے میں کہہ کر وہ اوپر کی طرف چلی، کیونکہ ولی نیچے کہیں نہیں تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے سے معاملہ سنگین لگنے لگا۔ بھلا ادھر اکیلا ولی کرنے کیا جا سکتا ہے؟ بلکہ وہ تو سیڑھیوں کی لائٹ ہونے کی وجہ سے اکیلا اس طرف آتا بھی نہیں۔ اس کے خدشات درست نکلے۔ ولی اوپر بھی نہیں تھا، بلکہ پورے گھر میں کہیں نہیں تھا۔ لڑکے اپنا شوق پورا کر کے واپس آ چکے تھے، اور ولی کی گمشدگی کی خبر جنگل کی آگ کی طرح صحن میں بیٹھے افراد خانہ میں پھیل چکی تھی۔ ہر ایک کے چہرے پر تشویش و پریشانی رقم تھی۔ گھر سے باہر کہاں جا سکتا ہے؟ جاؤ ایک بار رافع، تم جا کے دیکھو صحیح سے، کسی نے دھاڑس بندھائی، اور وہ خود مکان کی انداز میں اٹھ کر رافع کے پیچھے چلی آئی۔ کسی نے باہر سے آئے ہوئے محترم مید کو واپس دوڑا دیا۔ جاؤ دیکھو غلطی سے دروازہ کھلا رہ گیا ہو اور باہر نکل گیا ہو۔ نادان تو ہے۔ رافع نے گھر کا چپا چپا چھان مارا، یہاں تک کہ چھت پر بھی دیکھ آئے۔ رابیل کسی مجرم کی طرح فرد جرم سنتی ہوئی رافع کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، اور آنسو بھی بہا رہی تھی۔ مایوسی کی انتہا پر پہنچ کر جب نیچے جانے کے لیے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو رافع پلٹ کر اسے بولے، سب تمہاری لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا نا رابع، تو اس کی ذمہ داری سراسر تمہاری ہوگی۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ اگر اس کا بال بھی باقا ہوا تو تمہیں طلاق دے دوں گا۔ سنا تم نے؟ طلاق دے دوں گا، طلاق۔ سرد اور کٹھور لہجے میں اپنی بات مکمل کر کے وہ رکے نہیں، بلکہ تیزی سے سیڑھیاں اترتے چلے گئے۔ رابیل کے چہرے پر چھا جانے والی نا امیدی، لا حاصل اور رائگاں جانے والی زندگی کی ایک لمبی مسافت کے ہارے ہوئے سائے دیکھنے کی شاید انہیں فرصت ہی نہیں تھی۔ ان کا بیٹا گم ہو گیا تھا، جسے اس عورت نے زندگی اور موت کی کشمکش سے کھیل کر پیدا کیا تھا، جو ایک مجرم کی طرح سکتہ اوڑھے ایک ایک سیڑھیاں اتر رہی تھی، جیسے ابھی گر جائے گی۔ زرتاج اور سونیا نے بڑھ کر اسے تھاما۔ اس کا دل اندر ہی اندر رہ گیا تھا، گہرائیوں میں جیسے ڈوبتے چلا جا رہا تھا۔ ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ ارے اللہ، اسے کیا ہوا؟ یہ تو کانپ رہی ہے، تھر تھر۔ جا جلدی سے کمبل لا سونیا۔ امی کی گھبرائی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ تائی امی اور نگہت باجی ولی کو بھول بھال اس کی ہتھیلیاں سہلانے لگی۔ وہ خالی خالی نظروں سے سب کو تکنے لگی۔ محترم عید نامراد لوٹ آئے۔ رافع کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے بال نوچ ڈالے۔ اس وقت برآمدے کا دروازہ کھلا۔ ایک ہاتھ پہ کمبل اور دوسرے کندھے پر ولی کو لٹائے سونیا اندر سے برآمدے میں آئی۔ زرتاج ایک چینخ مار کر اس کی طرف لپکی۔ سونیا نے عقل مندی کی تھی کہ چیخنے چلانے کے بجائے خاموشی سے نیم بے ہوش بچے کو کندھے سے لگائے باہر آئی تھی۔ زرتاج سے یہ عقل مندی نہ ہو سکی۔ رافع بجلی کی طرح چپٹے اور گود میں بھر کے اسے بے طرح چوم ڈالا۔ اس کا سر ایک جگہ سے پھٹا ہوا تھا، اور خون کی بہتی لکیر کنپٹی سے ذرا نیچے تک جم گئی تھی۔ کہاں تھا یہ؟ کہاں سے ملا؟ یہ کیا ہو گیا اسے؟ جتنے لوگ تھے اتنے ہی سوالات، سب ہی اس کی حالت اور غیر موجودگی کے متعلق اپنے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کا جلد از جلد جواب چاہتے تھے۔ نگہت باجی جلدی سے کپڑا گیلا کر کے اس کا سر صاف کرنے لگی۔ وہ ہلکا سا کسمایا، پھر امی کی طرح ہمکنے لگا۔ امی نے میرا بچہ کہہ کر اپنی گوش میں سمیٹ لیا۔ یہ اسٹور میں بستروں پر چڑھ کر کھیل رہا تھا، شاید اکیلے ہی کھیلتے کھیلتے ہی پیچھے گرا ہو۔ وہیں وہ لوہے والا سریا ان کے سر میں لگا ہوگا، اور یہ روتے روتے سو گیا۔ ہم سب تو باہر تھے نا، اس لیے آواز نہیں آئی۔ سونیا گرینیئرز کیاس بات کر رہی تھی، جس کے غلط ہونے کے چانسز صرف 2% ہی تھے۔ اسٹور میں رکھے ہوئے بستر وہ خطرناک جگہ تھی جہاں چڑھ چڑھ کر اچھلنے کے لیے ولی اکثر ہی بے قرار رہتا تھا، لیکن ان بستروں کے پیچھے کی جگہ جو کہ بالشت خالی تھی، وہاں ایک نکیلا لوہے کا سریا لگا ہوا تھا۔ ذرا سی بے احتیاطی سے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا۔ اسی وجہ سے اسے اسٹور میں جانے سے منع کیا جاتا، اور اگر یہ بے سرا کھیل کھیلتا بھی تو اس کے ساتھ گھر کا کوئی نہ کوئی فرد موجود ہوتا رہتا۔
آج بھی وہ موقع ملتے ہی اسٹور میں گھس گیا اور پیچھے کی طرف گر جانے کی وجہ سے ڈھونڈنے پر نہ ملا۔ ابھی میں نے کمبل نکالنے کے لیے بستر ہٹائے تو اس کا ہاتھ نظر آیا۔ سونیا بھیگی بھیگی مسکراہٹ لیے بتا رہی تھی، ولید میں تو جیسے سب کی جان تھی۔ رابیل بھی اٹھ کر ولید کو دیکھنے لگی۔ امی نے اس کی گود میں ڈالا تو اس نے دیوانہ وار چوم لیا۔ وہ اب بھی رو رہی تھی۔ پھر آنسو صاف کر کے رافع کی طرف دیکھا اور کٹیلے کے لہجے میں بولی، مجھے طلاق چاہیے رافع۔ سب لوگ اپنی اپنی بولی بول رہے تھے لیکن اس کی آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ وہاں موجود ہر شخص کو سانپ سونگھ گیا، رافع سمیت۔ کیا سوچ رہے ہو؟ دیکھو یہ رہا تمہارا بیٹا، اس کے ماتھے سے خون نکلا ہے، اسے چوٹ لگی، اس کا خون بہا، مجھے دو طلاق۔ اس کا لہجہ انتہائی گستاخانہ تھا۔ وہ اٹھ کر رافع کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی۔ رابیل یہ کیا تماشا ہے؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ارقم نے آگے بڑھ کر دبی دبی آواز میں اسے گھیر کہا، کوئی بکواس نہیں کر رہی میں ابھی اس وقت سب کے سامنے، طلاق دو مجھے رافع سکندر، طلاق دو۔ وہ رافع کا گریباں تھام کر ہذیانی انداز میں چلا رہی تھی اور سب لوگ جیسے ہوش میں آئے۔ تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا رابی؟ امی سخت طیش کے عالم میں اسے تھپڑ مارنے کے لیے آگے بڑھی۔ امی آپ رہنے دیں۔ ارقم نے انہیں اپنے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی اور رابیل کو اپنی طرف کھینچا۔ رافع کو تو جیسے سکتہ ہو چکا تھا۔ اندر چلو رابی، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ نہیں، اس نے بری طرح ارقم کا ہاتھ جھٹک دیا، میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا مجھے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا، سونیا زور سے غصے سے بولی۔ پھر وہ اسے پکڑ کر اندر کی طرف کھینچنے لگی۔ ارقم اس کے ساتھ تھا۔ رابیل اب بھی چلا رہی تھی لیکن اس کا مخاطب صرف رافع تھا اور مطالبہ بہت مختصر، طلاق دو مجھے، طلاق چاہیے رافع، دو مجھے طلاق۔ رافع اپنی جگہ بری طرح چور بن گئے۔ ان کے گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ یوں سب کے سامنے اس قدر دیدہ دلیری کا مظاہرہ کرے گی۔ اس کے اندر غائب ہوتے ہی رافع اپنی جگہ سے اٹھے اور تیزی سے اوپر کی سمت بڑھ گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے ہی تائی امی اور تایا ابو بھی تھے۔ نکہت باجی اپنے بچوں کو آوازیں دے رہی تھی۔ سب ایک دوسرے سے نظر چرائے ہوئے تھے۔ سبھی کے خیال میں رابیل کا یہ اچانک مطالبہ اپنے پیچھے کوئی کہانی چھپائے بیٹھا تھا، لیکن قصوروار سراسر رابیل تھی جس نے اتنی بدتمیزی کی، اتنی بیہودہ بات کی۔ سب کے سامنے عورت تھی نا، وہ 2 دن گزر چکے تھے، نے سوائے پانی کے کوئی چیز منہ میں نہ ہی ڈالی تھی۔ رو رو کر آنکھیں اس حد تک سوج چکی تھی کہ نمکین پانی کا ایک ننھا سا قطرہ بھی ان میں مرچی بھر دیتا تھا۔ ولی کو بھی ان دنوں اس نے نہ اپنے پاس بلایا تھا نہ نظر اٹھا کر دیکھا تھا۔ سونیا اور پھپھو رکی ہوئی تھیں، سرتاج واپس جا چکی تھی۔ کوئی کب تک اپنا گھر بار چھوڑ کر بیٹھ سکتا ہے؟ کل ہی نکہت باجی کے میاں انہیں لینے آئے تھے اور ان کی واپسی بحالت مجبوری عمل میں آئی تھی۔ وہ جانے سے پہلے رابیل کے پاس آئیں اس سے تمام بات کی تفصیل جاننے کے لیے، لیکن رابیل نے انہیں کچھ نہیں بتایا، بس ان سے لپٹ کر دیر تک روتی رہی۔ تائی امی اور امی کے بیچ جو مثالی دوستانہ تھی، اولادوں کے درمیان بھی وہی مثالی محبت تھی۔ بس کرو بس رابیل، انہوں نے کمال ضبط سے اس کے آنسو پونچھے، میں تو تمہیں بچپن سے جانتی ہوں، تم جان کر کسی کا دل نہیں دکھا سکتی، اور اب جو یہ بات ہوئی ہے اس کے پیچھے کچھ ہاتھ یقیناً میرے بھائی کا بھی ہوگا۔ اللہ سے دعا کرو تمہیں حوصلہ دے، جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہی کرے میری جان۔ انہوں نے بے حد محبت سے اس کی پیشانی چوم کر دعا دی۔ وہ رافع سے 1 سال چھوٹی تھی اور رابیل سے کم و بیش 11 سال بڑی تھی۔ انہوں نے اپنے بچوں کی طرح رابیل کو کھلایا تھا۔ حالات نے ایک دم سے جو بدصورت موڑ لیا تھا، اس پر ان کا دل بری طرح رہ گیا تھا۔ رافع اور رابیل کی شادی ان کے دل کی درینہ ارمان تھی، اور اب رابیل کے منہ سے یہ بات سن کر انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے بھائی کی ازدواجی زندگی اس بری طرح الجھ چکی ہے۔ رابیل کو ہر شخص سمجھا سمجھا کر تھک چکا تھا۔ اس کی دودھ کے ابال کی طرح اٹھنے والی ضد اور رافع کی پراسرار خاموشی سے تقریباً ہر شخص ہی سمجھ چکا تھا کہ اصل کہانی کچھ اور ہے۔ بات اتنی چھوٹی نہیں جتنی نظر آتی ہے۔ دروازے پر کھٹکا ہوا۔ اس نے سرخ آنکھیں اٹھا کر دیکھا اور تیزی سے اٹھ بیٹھا۔ شادی کے بعد بابا بھی اس کے کمرے میں نہیں آئے۔ جو بھی بات کرنی ہوتی کمرے سے باہر ہی ہوتی تھی، لیکن آج کی بات کتنی خاص ہے یہ اسے ان کی آمد سے ہی پتہ چل چکا تھا۔ میں رابیل کے پاس بھی گیا تھا۔ رسمی باتوں کے بعد وہ اصل مقصد کی طرف آتے ہوئے بولے، جی۔ رافع کا سر جھک گیا۔ انہوں نے بہت گہری نظر سے اپنے بیٹے کا جھکا سر دیکھا۔ وہ بھی اپنی بہو سے بھی بات کر کے آ رہے تھے، جس نے بات کرتے کرتے سمے نظریں ضرور جھکا رکھی تھیں، جو یقیناً اپنے تایا اور سسر کے دوہرے رشتے کا احترام تھی، لیکن اس کا سر جھکا ہوا نہیں تھا۔
ایک پل میں ان کے دل نے جیسے فیصلہ دے دیا، انہوں نے دل میں رابیل کو معاف کر دیا۔ رافع میرے بیٹے، یہ زندگی بہت چھوٹی ہے، جتنی مختصر ہے اتنی ہی انمول بھی۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اسے یوں چھوٹے بڑے جھگڑوں میں ضائع کر دیں۔ یہ زندگی، انہوں نے رک کر رافع کا جھکا سر دیکھا، ان کے دل کو کچھ ہوا۔ ہمیں ملی ہے، مل کر ساتھ گزارنے کے لیے، مل کر بچھڑ جانے کے لیے نہیں۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے، پھر ایک نظر اسے دیکھ کر بولے، تم سے جو بھی غلطی ہوئی ہے اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرو، تلافی کی کوئی صورت نکالو، کیونکہ میں جانتا ہوں غلطی تم ہی سے ہوئی ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے مڑے اور رک گئے۔ رافع نے ان کا ہاتھ تھاما۔ بابا، ان کی آواز میں کیا تھا؟ وہ موڑ کر دیکھے بغیر بھی جان گئے کہ رافع کے چہرے پر کیسا ملال رقم تھا۔ بابا، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے واقعی بڑی غلطی ہو گئی۔ قدرت کی طرف سے دی گئی برتری کا بڑا ناجائز فائدہ اٹھایا میں نے، اور بارہا اٹھایا۔ اس دن میں بھی یہی ہوا تھا۔ انہوں نے سر جھکایا کہ دھیمی آواز میں ساری بات منوہن بابا کے گوش گزار کر دی۔ وہ ساری بات سن کر مڑے اور رافع کے سر پر دستِ شفقت رکھ دیا۔ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی میری جان، معافی مجھ سے نہیں اس سے مانگو جس کی اصل مجرم ہو تم۔ بہت مشکل سے اس نے سونیا اور امی کے بے حد اصرار پر 2-4 نوالے زہر مار کیے تھے، پھر ٹرے سرکا دی۔ وہ جان بوجھ کر امی کے برابر میں کھڑے ولی سے نگاہیں چھڑا رہی تھی، جو معصوم ممتا کو ترسی ہوئی پیاسی اور فکرمند نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بیٹا، ماما سے کہو کھانا کھا لیں۔ سونیا نے اچانک اسے مخاطب کیا۔ ماما، کھانا کھا لیں، آپ کی طبیعت خراب ہے۔ وہ اپنے معصوم بھولے بھالے لہجے میں استغفار کر رہا تھا، اور اس کے لہجے میں جانے کیا تھی کہ رابیل، جس نے اسے پیار نہ کرنے کی قسم کھا رکھی تھی اور اتنے دن سے اسے اپنے پاس پھٹکنے نہ دیا تھا، ایک دم بے قرار ہو گئی، اسے اپنے سینے میں بھینچ کر بلک بلک کر رو دی۔ سونیا کو بھی رونا آنے لگا۔ امی بھی روحان سی ہو گئی، بیٹے کو سینے سے لگا کر ایک خلش سی مٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ابو کی کمی اور ان کی ناراضگی کا ملال اپنی جگہ، لیکن ولید نے اس کے دل کو جیسے ٹھہراؤ سا دیا تھا۔ ابو رابیل سے سخت ناراض تھے۔ انہوں نے اتنے دنوں میں ایک بار بھی رابیل کا نقطہ نظر جاننے کی کوشش نہ کی تھی۔ تایا ابو کی آمد اور بات چیت نے اسے کافی سہارا دیا تھا۔ تائی امی بھی ان کے ساتھ تھیں اور بہت فکر مند تھیں۔ ان کا رویہ نہ بہت سرد تھا، نہ بہت مشفق۔ رابیل سمجھ سکتی تھی، وہ ہر حال میں اپنے بیٹے کی حمایتی معلوم تھی۔ رابیل کو ان سے کوئی شکایت نہیں تھی، بلکہ اسے شاید رافع کے سوا کسی اور سے شکایت نہیں تھی۔ بھیکی پلکیں پونچھ کر اس نے بیٹے کو گود میں لٹایا، امی اور سونی کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا، ان سے تمام باتیں کہتی چلی گئی۔ رافع کی لاپرواہی، اس کی طرف سے بے فکری، ان کا سرد اور بیگانہ رویہ، اور پھر جس دن ولید گم ہوا اس دن ان کی دھمکی، امی اور سونیا کو بہت غصہ آیا۔ امی تو اس دفعہ رافع سے بات کرنے جانے ہی والی تھی، لیکن ان کی سختی نے اسے روک دیا۔ اس کے خیال میں رافع کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ جو کر رہی تھی، اور اس کا خیال واقعی صحیح تھا۔ رافع کے لیے رابیل کی یہ بات اور حرکت ان کی توقع کے بالکل خلاف اور اس کی ہمت سے بہت بڑھ کر تھی۔ وہ 3 دن سے آفس نہیں گئے تھے اور لاکھ منت باندھنے کے باوجود رابیل کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار نہیں کر سکے تھے۔ یہ ان کے دل کا چور تھا جو بہت جرأت اور ہمت سے باندھے گئے ان کے تمام ارادوں کو چور چور کر کے رکھ دیتا، خاک میں ملا دیتا تھا۔ جواب طلبی کا خوف ان کے اعصاب پر سوار ہو گیا، اور وہ قطعاً رابیل کی نیک دل مہربان فطرت سے بھلا چکے تھے، جس سے مجبور ہو کر اس نے ان سے کبھی کسی گزرے ایک لمحے کی زیادتی کا جواب طلب نہ کیا تھا۔ بس ایک نافع تھا جو اس کے پاس متواتر آتا رہتا، لیکن گھر میں گردش کرنے والے اس گرما گرم موضوع پر کوئی بات نہیں کی، کوئی وضاحت نہیں مانگی، نہ وجوہات طلب کی، نہ کسی کو مورد الزام ٹھہرایا، نہ عدالت سجائی، نہ کسی کو کٹہرے میں گھسیٹا، نہ خوف اللہ، نہ مار ضمیر، کچھ نہیں۔ بس وہ تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھتا، اس دوران زیادہ تر ولید کے ساتھ کھیلنے لگا رہتا، پھر چلا جاتا، بہت سے بہت ارحم ارکمیہ ابو کی بابیں دریافت کر لیتا۔ ایک بار وہ جھنجھلا کر بولی، تم کیوں روز روز میرے پاس آتے ہو نافع؟ اگر آتے ہی ہو تو بات کیوں نہیں کرتے جیسے کرنے کے لیے آتے ہو؟ میں کوئی بات نہیں کرنے آتا۔ نافع کے لہجے میں حیرت بول رہی تھی۔ کیوں؟ وہ سخت ناراض دکھائی دیتی تھی، اور نافع کے انجان بننے پر تو جیسے تپ گئی۔ کیوں؟ کیا مطلب؟ میں کیوں کروں آپ سے کوئی بات؟ جنہیں کرنی چاہیے وہ تو آتی نہیں، اور یہ تو آپ کی مرضی، آپ جسے چاہیں اپنا سمجھیں، جسے غیر
میں کسی کو غیر نہیں سمجھتی، سب کو اپنا ہی سمجھتی ہوں۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ تو پھر تم نے یہ انتہائی نوبت کیوں آنے دی؟ بری طرح ٹپٹ کر بولا رابیل کو بھابھی کہنے کی عادت اس نے مشکل سے ڈالی تھی، اور مشکل سے ڈالی جانے والی عادتیں کتنی آسانی سے چھوٹ جاتی تھیں۔ اگر تم سب کو اپنا سمجھتی تھی تو کسی سے کہہ کیوں نہیں ڈالی اپنی پریشانی؟ کس سے کہتی نافع؟ سب کو اپنا سمجھتی تھی، اس لیے کسی کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ جس کی آگ میں میں پچھلے کئی سالوں سے جل رہی تھی وہ سسک اٹھی۔ نافع لاجواب سا ہو گیا۔ وہ تھوڑی دیر یوں ہی سسکیاں بھرتی رہی، پھر اس نے اپنے سر پر نافع کے ہاتھ کا لمس محسوس کیا۔ وہ ذرا دیر رک کر وہاں سے چلا گیا۔ رابیل نے سر اٹھایا تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ سونیا اپنے گھر اور ارحم دبئی لوٹ چکے تھے۔ اب گھر میں وقت بے وقت سناٹے بولا کرتے۔ سارا دن بس دو ہی تو افراد ہوتے تھے، امی اور وہ۔ ابو اور ارحم تو شام میں ہی آتے تھے۔ یہاں پھر وہ تھا اس کا لخت جگر، اس کے وجود کا ٹکڑا، اپنی پیاری پیاری باتوں سے سب کا جی بہلائے رکھتا، لیکن جیسے ہی رافع کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھتا، بابا آ گئے کا نعرہ لگاتا، ان کی گود میں چڑھ جاتا اور پھر جیسے نیچے آنے کا راستہ بھول جاتا۔ اس دن بھی یہی ہوا تھا۔ رافع کے آنے کا وقت ہو رہا تھا۔ اسے یاد نہیں وہ کس کام کے لیے ولید کے پیچھے گئی تھی، لیکن اس نے رابیل کو ذہن میں بھگا بھگا کر تھکیل دیا، اور جیسے ہی وہ اس کے ہتھے چڑھا، اس نے زور سے ایک تھپڑ اس کے نازک رخسار پر دے مارا۔ پہلے تو وہ پوری طرح سہم گیا، پھر جو گلا پھاڑ کر رونا شروع کیا تو وہ پھر چپ کراتے کراتے ہار گئی، لیکن ولید کی ضد پوری ہونے میں نہ آئی، اور وہ آخر میں جب خود بھی روحانسی ہو گئی تھی۔ رافع اور نافع نے اکٹھا بیرونی دروازے سے صحن میں قدم رکھا۔ ماما نے مارا ولید اپنے بابا اور چاچو کے سامنے دیکھ کر توتلی زبان میں جھٹ سے شکایت جوڑنے لگا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو حسب عادت رافع رابیل کی شامت بلوا چکے ہوتے، لیکن آج صورتحال مختلف تھی۔ نافع نے بڑھ کر ولید کو گود میں اٹھایا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ اب صحن میں دونوں ہی رہ گئے تھے۔ رافع ایک ٹک اسے دیکھ رہا تھا، وہ بھی پتھر کی سی ہو گئی۔ اندر سے امی کی آواز آئی، پھر وہ خود بھی باہر آ گئی۔ انہیں صحن میں آتا دیکھ کر رابیل فوراً ہی اندر کی طرف مڑ گئی۔ باہر سے اب بھی آوازیں آ رہی تھیں۔ امی نے بڑے صباؤ سے انہیں چائے پینے کے لیے روک لیا تھا کہ بہرحال وہ اب بھی ان کا داماد تھا، اور نہ بھی ہوتا تو کیا تھا، بھتیجے کا رشتہ تو اس کی پیدائش کے ساتھ ہی جڑ گیا تھا نا۔ یا شاید وہ خود بھی اس آنکھ مچولی سے تنگ آ چکی تھیں، اس مسئلے کا تدارک چاہتی تھیں۔ شاید رافع کے بھی یہی ارادے تھے۔ وہ کمرے میں آ کر کتنی ہی دیر رافع کو سوچتی رہی۔ آج اس نے کتنے دن بعد رافع کو دیکھا تھا، وہ کتنے کمزور لگ رہے تھے۔ ایک پل کو تو اس کا جی چاہا کہ وہ بھاگ کر جائے اور اس کے سینے سے لگ جائے۔ پتہ نہیں اتنے دن کی یہ دوری اس نے کیسے برداشت کی تھی، اور ٹوٹ پھوٹ کا عمل تو رافع کے وجود سے بھی مترجع تھا۔ دروازہ کھلا، وہ چونک گئی۔ وہ میں ناصر صاحب کے گھر میلاد میں جا رہی ہوں۔ امی کے انداز میں اطلاع تھی۔ تمہاری تائی امی تو نہیں جائیں گی شاید؟ اچھا، دروازہ بند کر لو۔ امی نے رسماً بھی اسے نہیں پوچھا تھا کہ وہ جانا چاہتی ہے یا نہیں۔ بلاوا تو یقیناً اس کا بھی ہوگا۔ اسے ہلکا سا دکھ ہوا۔ وہ رافع کے بارے میں بھی پوچھنا چاہتی تھی کہ اوپر چلے گئے یا نہیں، میرے بارے میں کچھ بات کی یا نہیں، لیکن امی کا رویہ بہت حوصلہ شکن تھا۔ بیرونی دروازہ بند کر کے واپس اپنے کمرے میں پہنچی تو دھک سے رہ گئی۔ رافع کمرے کے وسط میں کھڑے تھے، اس کی سمت دیکھ رہے تھے۔ وہ اندر داخل ہوتے ہوتے رخ موڑ گئی، اور اب اس سے ڈر سا محسوس ہو رہا تھا۔ نیچے گھر میں اس کے اور رافع کے سوا کوئی نہیں تھا۔ ابو آفس سے واپسی پر کھانا کھا کر آرام کرتے تھے۔ اگر یہ زبردستی مجھے گھسیٹتے ہوئے لے جائیں تو میں کیا کر لوں گی؟ الٹی سیدھی سوچیں جانے ذہن میں کب تک کلکلاتی رہتی، لیکن اس کا سلسلہ رافع کی آواز نے منتقل کر دیا۔ میں رابی تم سے معافی مانگنے آیا ہوں اور تمہیں لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ یوں ہی خاموش کھڑی رہی۔ تم مجھ سے کچھ کہو گی نہیں؟ وہ کتنے دن سے ان لمحات کی منتظر تھی۔ ٹوٹے بکھرے لہجے، مزمل وجود اور منتشرب اعصاب کی ہمراہ رافع بالکل اس کی خواہش کے عین مطابق اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اچانک وہ چونکی، پھر اس کی اپنی کلائی میں کرنٹ سا دوڑ گیا جو رافع کے ہاتھ کی گرفت میں آ گئی تھی۔ ہم یہاں بیٹھ کر بھی بات کر سکتے ہیں۔ وہ نزدیکی کاؤچ کی سمت اشارہ کر رہے تھے۔ وہ مڑی اور چپ چاپ مذکورہ جگہ پر بیٹھ گئی۔ رافع نے اس کی کلائی چھوڑ دی تھی۔ کچھ دیر خاموشی ہی ان کے درمیان بولتی رہی۔ بالآخر رافع کو ہی زبان کھولنی پڑی۔ اس نے تو زبان بند کی قسم کھا لی تھی۔ میں جانتا ہوں یہ طلاق کی ضد محض تمہاری ناراضگی کا ہی ایک انداز تھا اور کچھ نہیں۔ تم دل سے تو ایسا نہیں چاہتی نا کہ تم مجھ سے الگ ہو جاؤ؟
دل سے تو میں کیا چاہتی تھی اور کیا نہیں چاہتی تھی رافع اسکندر، آپ نے بھلا لحاظ ہی کب کی۔ وہ دل ہی دل میں شکوہ کرنا تھی۔ رابیل کمرے کی غمگین فضا میں اس کی آواز گونجی۔ رابیل نے فقط نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا اور پل بھر میں ایسی نگاہیں جھکا لیں۔ اتنے دن کے بعد ان کے ہونٹوں سے اپنا مکمل نام سنا تھا اس نے۔ کچھ بات نہیں کرو گے؟ اچھا مجھے معاف ہی کر دو۔ بے شک تم یہیں رہتی رہو جب تک تمہاری مرضی، جب تک تم چاہو۔ انہوں نے ایک ثانیہ رک کر اسے دیکھا۔ میں جانتا ہوں تم سوچ رہی ہوگی کہ بگاڑ کی کس انتہا پر جا کر مجھے تمہاری مرضی اور خوشی کا خیال ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں تو ہمیشہ سے یہی چاہتا ہوں کہ تمہاری خوشی کو مقدم جانوں۔ ہاں لیکن میں ایسا نہیں کر سکا۔ آئی ایم سوری رابیل، لیکن کچھ تو کہو۔ وہ سر جھکائے چپ چاپ رافع کا بے بسی کا غمار لہجہ سن رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتے رہے۔ تم کچھ نہیں کہو گی؟ وہ کشن کے ڈیزائن پر انگلی پھیرتی رہی۔ میرے ساتھ نہیں چلو گے؟ رابیل خاموش تھی۔ مجھے معاف نہیں کرو گے؟ اسے دھوکا سا ہوا کہ ان کا لہجہ آخر میں کچھ بھرا سا گیا تھا۔ انہوں نے خوش ہونٹوں پر زبان پھیری۔ میں ہمیشہ تمہارے بغیر اپنے آپ کو ادھورا محسوس کرتا رہوں گا۔ یہی حقیقت ہے کہ یہی سچائی ہے جسے ماننے میں مجھے ہمیشہ تامل رہا، لیکن آج میں پورے کھلے دل سے تمہارے سامنے اعتراف کر رہا ہوں رابیل کہ رافع اسکندر تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں۔ ایک گہری سانس بھر کر کھڑے ہو گئے، پھر پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر بولے، پتہ نہیں تم کیا محسوس کرتی ہو، لیکن پلیز مجھے معاف کرنے میں زیادہ دن نہیں لگانا۔ اچھا پھر میں چلتا ہوں۔ وہ سامنے کی طرف دیوار کو گھور رہے تھے۔ انہوں نے دیوار سے نظریں ہٹا کر رابیل کو دیکھا اور جیسے ساکت کھڑے ہو گئے۔ وہ انہی کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو بھرے، لرزاں کانپتے ہونٹ اور کچھ کہتا ہوا چہرہ۔ رافع نے میکانیکی انداز میں پینٹ کی جیبوں سے ہاتھ نکال کر اپنے باہیں پھیلا دی، اور وہ اتنے دن سے جسے اسی بلاوے کی منتظر تھی، لمحے کے ہزارویں حصے میں تڑپ کر اٹھی اور ان کی کھلی باہوں میں سما گئی۔ وقت جیسے ٹھہر سا گیا۔ وہ کتنا وقت سسک کر روتی رہی اور رافع اسے چپ کراتے رہے۔ انہیں خود بھی اپنے جذبات پر قابو نہیں رہا تھا۔ ان کی اپنی آنکھیں بھی نم ہو رہی تھیں۔ تجدید وفا کا یہ بہت گداز اور انوکھا تجربہ تھا ان کے لیے۔ رابیل کے آنسو بہت دیر تک ان کے گریباں پر گرتے رہے اور سینے سے سیدھا دل میں اترتے رہے۔ جانے کتنا وقت گزرا تھا، اس نے سر اٹھا کر رافع کی طرف نہیں دیکھا تھا اور جھجک کر دور ہٹ گئی۔ رافع کے چہرے پر بہت دل آویز مسکراہٹ رقصاں تھی۔ آئندہ کبھی مجھے اس طرح اکیلا مت کیجیے گا، ورنہ میرے اعصاب جواب دے جائیں گے۔ میں بالکل پاگل ہو جاؤں گی۔ تم بھی مجھ سے وعدہ کرو، آئندہ کبھی مجھے چھوڑ جانے کی بات نہیں کرو گی، ورنہ میں مر جاؤں گا۔ مرنے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اور مجھے چھوڑنے کی بات بھی تو آپ نے ہی کی تھی، اور اب جو اتنے دنوں سے لے جانے کی بات کر رہا ہوں تم مان کر ہی نہیں دیتی۔ انہوں نے ذرا کہ ذرا رک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ سرخ نم آنکھوں کے ساتھ چہرے پر سجی مسکراہٹ کیسا بھلا منظر پیش کر رہی تھی۔ سچ کہتا ہوں رابی، تم ایک بار میرے ساتھ چلو، میں بھول جاؤں گا کہ جدائی کے یہ منحوس لمحے کبھی ہمارے بیچ آئے تھے۔ میں ان خراب دنوں کی یادوں کو کبھی اپنے ذہن میں نہیں دہراؤں گا، جیسے زندگی میں یہ دن کبھی آئے ہی نہیں۔ بس تم ہمیشہ سے میرے ساتھ ہی ہو اور رہو گی ہمیشہ۔ رابیل نے آنکھیں موند کر ان کے ہونٹوں سے نکلنے والے کے الفاظ کو اپنے دل پر پھوار کی صورت پر بستے ہوئے محسوس کیا۔ پھر چلیں کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ رافع نے باہر نکلنے سے پہلے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، کبھی نہ چھوڑنے کے لیے۔